अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इब्ने अत्ताश एपिसोड 3। गरूब आफ्ताब के बाद जब मकबूलुद्दीन बेग घर आया तो मेहरू तीर की तरह लपक कर अपने बाप के पास जा पहुंची। अब्बा जान, मुझे एक सुराग मिला है। मैं कहती हूँ आप शातिम तुमार ज़ाबली की निगरानी करें, वो बूढ़ा खजूर फरोश जो बाजारों में तकरीरें करता है। अब्बा जान, आज वो सुबह ही लाइतस से सरेराह टकराया और उसने लाइतस को पहली मुलाकात में ही अपना मुंह बोला बेटा कह दिया। मेरा दिल कहता है कि शातिम तुमार बातनी है। कोतवाल शहर अपनी प्यारी बेटी की जहानत को दाद देने लगा, लेकिन वो ज़ेरे लब मुस्कुरा भी रहा था। बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मेहरू चिढ़ गई। ये कि अब्बा जान, मैंने आपको इतना बड़ा सुराग दिया और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तो तुम्हारी जहानत की दाद देने के लिए मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि तुमने भी वही सोचा जो बहुत पहले मैंने सोच रखा है। शातिम तुमार पर मेरी कड़ी नज़र है। मुझे ऐसे शवाहिद मिले हैं कि वो मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस है, लेकिन मैं बराह रास्त इस पर हाथ नहीं डाल सकता। एक तो दरबारे रह तक उसकी रसाई है और दूसरा ये कि मैं उसे उसके तमाम गिरोह समेत गिरफ्तार करना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुमार मेरी नज़रों में है। मेहरुनिसा की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब से वो इन मामलात में मुलव्विस हुई थी, उसे हर कदम पर अपने बाप की काबिलियतों का हैरानकुन हद तक अंदाज़ा हो रहा था। वो फटते जज्बात से बाप के साथ लिपट गई। आज बुधों की बस्ती में दाखिल होते वक्त लाइतस को यह एहसास हो रहा था कि वो और उसके हम मजहब सही रास्ते पर नहीं है। इसने एक नज़र वादी में इस आदा महात्मा बुद्ध के कोह पे कर मुजस्मे पर डाली, लेकिन जिंदगी में पहली मर्तबा महात्मा के सामने प्रणाम न करते हुए सीधा बस्ती की तरफ चला गया। लामा को बस्ती में आता देखकर हस्बे मामूल सब मर्द व जन उसके सामने सजदा रेज हो गए, लेकिन आज लामा को यह सब कुछ अजीब सा लग रहा था। गालबन इसकी दुनिया बदल गई थी। सजदे में गिरे बुद्ध मर्द व जन इसे नादान और जाहिल महसूस हुए। उसने मजहबी रस्म के मुताबिक उन्हें उठने के लिए ना कहा, बल्कि सबको सजदे में गिरा छोड़कर अपनी रहाइश गाह की जानिब चल दिया। सब लोग हैरान थे कि उनके मुकद्दस लामा को क्या हो गया है। बुजुर्गों का ये ख्याल था कि लामा उनसे नाराज हो चुका है। चनाचे सारी बस्ती की नौजवान लड़कियों को इकट्ठा किया गया और रस्म के मुताबिक इन्हें लामा को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन इससे पहले कि लड़कियां अपने मखसूस भजन गाती, लामा अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके मशल बुझा चुका था। वो ये फैसला करके सोया था कि अगली सुबह यहाँ से बगदाद की तरफ कूच करेगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे लामा बनाने के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था। उसने 4 साल तक कठिन तपस्याएं की। कर्गिस्तान से तिब्बत तक और तिब्बत से बामियान तक का पैदल सफ़र 4 सालों में मुकम्मल किया था। इसे हर कदम पर अपने माँ बाप, बहन भाई और वतन की याद आई, लेकिन उसकी तरबियत का पहला हिस्सा ही यही था कि वो अपने खूनी रिश्तेदारों को दिल के बुतखाने से निकाले। वो ये तजर्बा हासिल कर चुका था। अब उसे अपने माँ बाप और बहन भाई की याद ना सताती थी। चनाचे बामियान पहुंचकर जब इसकी काया पलटी तो उसने मजीद कुछ अरसा अपने वालिदैन से दूर रहना ज़्यादा मुश्किल ना जाना। आज वो फैसला करके लेटा था कि सुबह होते ही वो बरास्ता रे बगदाद की तरफ रवाना होगा। अभी वो अमली तौर पर मुसलमान ना हुआ था और ना ही जामे निज़ामिया के तुलबा पर मुसलमान होने की शर्त लाजिम थी। वो फिलहाल मुसलमान होना ही ना चाहता था, लेकिन उसने ये तहैया कर लिया था कि वो इस्लामी अलूम हासिल करके रहेगा। शातिम तुमार की सराय के तहखाने में उसी रात एक खुफिया इजलास जारी था। शातिम तुमार एक खतरनाक बातनी था। उस वक्त वो अपने कारकुनों से लाइतस के दिन भर की कारगुजारी सुन रहा था। उसे उसके कारकुन बाकिर ने यह बताया कि गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले लाइतस रह जाने वाले काफिले के सलार से बातचीत करते हुए देखा गया है। बाकिर ने बताया कि जब मैंने रह जाने वाले ऊँटों के काफिला के सालार से मालूमात हासिल की तो मालूम हुआ कि काफिला कल अलसुबह ही रवाना होने वाला है और ये कि ये नौजवान इस काफिला के हमरा रह तक सफ़र करना चाहता है। नौजवान के पास सोने की अशरफियाँ थीं जिन पर चीनी हुक्मरानों की मोहर है, गालबन तिब्बत की। नौजवान ने कुछ अशरफियाँ काफिला सालार को पेशगी के तौर पर जमा करवाईं।
یہ بات سن کر بوڑھا شاطم تڑپ اٹھا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ میں اسی نوجوان کو سیڑھی بنا کر بصیر الملک تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کا رہ جانا تو ٹھیک نہیں، لیکن اسے روکنا بھی تو ٹھیک نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، تم لوگ اس دربان کو خریدنے کی کوشش کرو اور جامعۃ الراشدات کے صدر دروازے پر متعین کرو۔ میں اسی ہفتے شیخ نظامی کا کام تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، البتہ اس بدھ نوجوان کو رہ نہیں پہنچنے دینا چاہیے۔ یہ لڑکا ہمارے کام کا ہے، اپنے مذہب سے بیزار ہے، چنانچہ جلد ہی ہم اسے گھیر لیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے دز کو پہنچا دیا جائے، جہاں ہم اسے احمد بن عطاش کی نگرانی میں چند دن تیار کر کے قلعہ الموت بھجوا دیں گے۔ یہ لڑکا باطنی تحریک کے لیے بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں استقلال اور جذبے کی چمک دیکھ چکا ہوں۔ بڈھا شاطم اپنے چیلوں کو ہدایت دیتا رہا۔ اور ہاں باقر، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس نوجوان کو دز کو پہنچاؤ۔ دز کو اصفہان کے پہلو میں ہے۔ اصفہان دارالسلطنت رے سے دور نہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ تم بھی اسی قافلہ میں شامل ہو جاؤ۔ راستے میں اس نوجوان کو پھانسنا تمہارے جیسے پرانے باطنی کے لیے مشکل نہ ہوگا۔ تم ابھی اپنا رخت سفر باندھو اور صبح اس قافلے کے ہمراہ چلنے کی تیاری کرو۔ شاطم کی بات ختم ہوئی تو باقر کی آنکھیں چمکنے لگی۔ آج ایک پرتجسس مہم اس کے سپرد کی گئی تھی۔ وہ کسی قدر مسرت بھرے لہجے میں بولا، اعلیٰ حضرت، ایک اہم بات بتانا تو میں آپ کو بھول ہی گیا۔ باطنی اپنے جماعتی سربراہ کو اعلیٰ حضرت ہی کہتے تھے۔ باقر کی بات سن کر شاطم تمار نے یکلخت کھولتی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور بے حد ترش لہجے میں کہا، تم اس طرح باتیں بھولتے رہے تو کر چکے ہم اپنا کام۔ ہم باطنی ہیں، ہمیں اپنے مذہب سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ تم جانتے ہو میں کوتاہی کرنے والے کو کتنی سنگین سزا دیتا ہوں۔ باقر ایک دم سہم گیا۔ شاطم کے لہجے میں شدید تادیب تھی۔ باقر انتہائی دھیمی آواز میں منمنایا، معافی کا خواستگار ہوں اعلیٰ حضرت۔ ٹھیک ہے، اب جلدی بتاؤ وہ کون سی بات تھی جو تم بھول گئے؟ اعلیٰ حضرت، آج جب میں لائتس لاما کا پیچھا کر رہا تھا تو میں نے اسے قافلہ سالار سے بات کرنے کے بعد ایک بار پھر کوتوال شہر کے گھر کی جانب جاتے دیکھا۔ میں نے اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ غالباً چند ثانیے ہی کوتوال کے گھر میں رہا اور پھر واپس آ گیا۔ باقر نے بات مکمل کی تو بڈھے شاطم کے منہ سے ایک لمبی ہوں کی آواز نکلی۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنی روانگی کی خبر دینے کے لیے کوتوال کی بیٹی سے ملا۔ بہرحال ٹھیک ہے، تمہارے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے اسے جانفشانی سے نبھاؤ۔ تمہیں ہر قیمت پر لائتس کو قلعہ دزکوہ تک پہنچانا ہے، چاہے اس کام کے دوران تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ کچھ ہی دیر بعد باطنیوں کی یہ محفل برخاست ہو گئی۔ اگلی صبح منہ اندھیرے ہی لائتس بدھوں کی بستی سے کسی کو کچھ بتائے بغیر نکل آیا۔ وہ نہ چاہتا تھا کہ اہل بستی سے روانہ ہوتا دیکھیں، چنانچہ وہ وقت سے بہت پہلے اہل قافلہ کے پڑاؤ تک آ پہنچا۔ ابھی تک رے کی طرف جانے والے قافلے کے اونٹ پڑاؤں میں بیٹھے بل بلا رہے تھے۔ ان کے گلے میں بندھی گھنٹیاں وقفے سے بج رہی تھیں۔ لائتس کو اس تجارتی قافلے کے اکا دکا افراد بعض کاموں میں مصروف نظر آئے۔ غالباً یہ لوگ سحری کے ساتھ ہی بیدار ہو گئے تھے۔ یہ کم از کم 100 اونٹوں پر مشتمل ایک تجارتی قافلہ تھا، جس میں زیادہ تر خراسانی شالیں، مسالہ جات، کپڑا اور دیگر اشیاء کے علاوہ ہر رات کی بھیڑوں کی اون کے سوداگروں کا سامان دارالسلطنت رے کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ وہ اکا دکا لوگ جو لائتس کو مختلف کاموں میں مصروف دکھائی دیے غالباً اونٹوں کے ساربان تھے، جو روانگی سے پہلے اپنے اونٹوں کو چارہ اور پانی کھلا پلا رہے تھے۔ 12ویں صدی عیسوی تک ابھی تجارتی قافلوں کی روانگی کا یہی دستور تھا۔ کئی روز پہلے اہلیان شہر اور تاجروں کو بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں دن قافلہ روانہ ہوگا۔ لوگ سالار قافلہ کے پاس اپنا اپنا سامان پہنچانا شروع کر دیتے۔ بعض عام لوگوں نے اگر قافلہ کے ہمراہ سفر کرنا ہوتا تو وہ بھی میر کارواں کو اپنا نام اور شناخت بتا دیتے۔ میر کارواں ایک مخصوص رقم کے عوض تاجروں کے مال و اسباب اور دیگر لوگوں کی تعداد کی مناسبت سے اونٹوں کا بندوبست کرتا، اور یوں ایک طے شدہ تاریخ پر اس طرح کے قافلے اپنی منزل مقصود کی جانب چل پڑتے۔ ہر قافلہ سالار کے ہمراہ جنگجو اور تنومند سپاہیوں کا ایک محافظ دستہ ہوتا، جو راستے بھر قافلہ کے مال و اسباب اور مرد و زن کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا۔ رے کی طرف جانے والا یہ قافلہ گزشتہ 1 ماہ سے تیار ہو رہا تھا۔ یہ تو اتفاق تھا
کہ آخر وقت میں بصیر الملک شیخ نظامی کی ہدایت پر لائتس میر قافلہ سے جا ملا اور اس نے اپنے لیے ایک اونٹ پر نشست مخصوص کروا لی۔ طلوع آفتاب سے کچھ ہی دیر پہلے جب قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو لائتس لاما کو اس کی ضمیل سے ملوایا گیا۔ ضمیل اس ہم سفر کو کہا جاتا تھا جو ایک اونٹ کے کچاوے میں کسی مسافر کا ہمراہی ہوتا تھا۔ سواری کے ایک اونٹ کے کچاوے میں ہر دو طرف ایک ایک مسافر کو جگہ دی جاتی تھی۔ لائتس کا ضمیل ایک اجنبی نوجوان باقر بامیانی تھا۔ نہ جانے کیوں لائتس کو اپنا ضمیل پسند نہ آیا۔ باقر کی آنکھوں میں اسے چالاکی اور منافقت کے سائے دکھائی دیے، لیکن لائتس خاموش رہا۔ اسے خاموش ہی رہنا چاہیے تھا۔ اب وہ عین روانگی کے وقت امیر قافلہ کے ساتھ اپنا ضمیر بدلنے کی بات نہ کر سکتا تھا۔ قافلہ روانہ ہونے لگا تو حسب معمول مسافروں اور تاجروں کے رشتہ دار شہر سے باہر اپنے اپنے پیاروں کو الوداع کہنے کے لیے آئے تھے، اور پھر یہ دیکھ کر لائتس حیرت اور خوشی سے جھوم اٹھا کہ صبح کی سیر پر جانے والی دونوں دوشیزائیں مہرالنساء اور فرزانہ بھی قافلہ کو الوداع کہنے والوں کی قطار میں کھڑی لائتس کو الوداع کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار تھی اور مسکرا رہی تھی۔ لائتس کو یہ منظر بہت اچھا لگا، اور خاص طور پر مہرالنساء کی الوداعی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں جم کر رہ گئی۔ وہ 2 ہی دن میں اس لڑکی کے ساتھ کتنا مانوس ہو چکا تھا، یہ بات اب اس کی سمجھ میں آئی۔ گزشتہ شام لائتس مہرالنساء سے ملنے کے لیے اس کے گھر بھی گیا تھا، اور لائتس نے مہرو کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر اسے اسلامی تعلیمات پسند آئی اور اس نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلے شکریہ ادا کرنے کے لیے اسی کے پاس ہی آئے گا۔ سورج طلوع ہونے میں چند ثانیے ہی باقی تھے کہ بہت سے اونٹوں کی گھنٹیاں ایک ساتھ بج اٹھیں۔ قافلہ روانہ ہو رہا تھا۔ مہرالنساء نے بدھ مذہب کے ایک لاما کو رے کی جانب روانہ کیا تو اس وقت وہ مسکرا کر ہاتھ ہلا رہی تھی، لیکن جو ہی قافلہ چل پڑا تو نہ جانے کیوں اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں میں نمی سی محسوس ہوئی اور اس نے چہرہ دوسری طرف گھما لیا تاکہ اس کی چنچل سہیلی فرزانہ اسے نہ دیکھ سکے۔ قافلہ روانہ ہونے کے 5ویں روز الصبح نماز فجر کے ساتھ ہی بامیان کے لوگوں نے خبر سنی کہ عظیم عالم بصیر الملک نظامی کو کسی فدائی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ روح فرسا خبر مقبول الدین بیگ پر بجلی بن کر گری، جبکہ مہرالنساء کے لیے بصیر الملک کے قتل کی خبر اس کی اپنی موت کی خبر سے کم نہ تھی۔ وہ یوں پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ اس کا باپ مقبول الدین بیگ اپنی بیٹی کی حالت نہ دیکھ سکا، اور مہرو سے کوئی بات کیے بغیر ہی تیزی کے ساتھ گھر سے نکلتا چلا گیا۔ باقر بامیانی کے ہمراہ رے کی جانب روانہ ہوئے۔ آج لائتس کو 15واں دن تھا۔ ان 15 دنوں میں باقر نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لائتس کو اپنے شیشے میں اتارنے کی بے پناہ کوشش کی۔ دونوں جب تک اونٹ پر سوار رہتے باقر کسی نہ کسی بہانے لائتس کو باتوں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتا۔ لائتس نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ بدھ ہے، لیکن پھر بھی باقر نے اس کی جان نہ چھوڑی، اور بالآخر 15ویں روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ لائتس کے دل میں باقر کی دوستی کے لیے بہت بڑی جگہ بن گئی۔ ہوا یوں کہ سفر کے 15ویں روز غروب آفتاب سے پہلے جب قافلہ پڑاؤ کے لیے رکا اور میرے قافلہ کے منتظمین نے ایک کھلی جگہ خیمے نصب کرنا شروع کر دیے تو شور بلند ہوا کہ ایک امیر زادے کی بیوی کا قیمتی ہار چوری ہو گیا۔ فوری طور پر امیر قافلہ نے تمام مسافروں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ امیر قافلہ کے تنومند سپاہی بعض مشکوک مسافروں کے سامان کی تلاشی بھی لینے لگے۔ ان مشکوک افراد کی قطار میں بدھ نوجوان لائتس کو بھی شمار کر لیا گیا۔ باری باری سب کا سامان کھولا جاتا رہا، یہاں تک کہ لائتس کی مختصر سی گٹری کی بھی باری آ گئی۔ اور پھر جب لائتس کی گٹری کھولی گئی تو یہ دیکھ کر لائتس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی کہ امیر زادے کی بیوی کا ہار اس کے سامان سے نکل آیا تھا۔ لائتس کے لیے یہ ایک دہلا دینے والی بات تھی۔ کہاں خرگستان کا مقدس لاما اور کہاں ہار کی چوری کا شرمناک الزام۔ جواب ثابت ہو چکا تھا۔ ایک لحاظ سے لائتس رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ مارے ندامت اور پریشانی کے لائتس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس طرح کی رسوائی کے بارے میں تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ لائتس اپنی جگہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا کہ میرے قافلہ کی گرجدار آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ بدبخت نوجوان، مجھے پہلے روز سے ہی شک تھا کہ تم کسی مذموم مقصد کے تحت اس قافلہ کے ساتھ شامل ہوئے ہو۔ جی تو چاہتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت تمہاری گردن اڑا دوں، لیکن محض یہ سوچ کر دارالسلطنت کا قاضی ایک غیر مسلم کو انصاف کے کٹہرے میں لائے بغیر قتل کر دینے کے الزام میں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ میں تمہیں چھوڑ دینے پر مجبور ہوں۔
اس کے ساتھ ہی میر قافلہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور خونخوار سپاہیوں نے آگے بڑھ کر بے گناہ لائتس کو گرفتار کر لیا۔ لائتس کے پاس صفائی کے لیے کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ تمام شرکائے قافلہ لائتس کو نفرت اور حقارت بھری نظروں سے گھور رہے تھے۔ کوئی چہرہ ایسا نہ تھا جو لائتس کو ہمدردی یا رحم کی نظروں سے دیکھتا، ماسوائے ایک چہرے کے، اور وہ تھا باقر بامیانی۔ باقر بامیانی کے چہرے پر لائتس کے لیے بے پناہ رحم اور ہمدردی کے جذبات صاف دکھائی دیتے تھے۔ یکایک باقر بامیانی کی آواز میدان میں گونجی۔ وہ آواز بلند میر قافلہ کو پکار رہا تھا۔ میر قافلہ باقر کی آواز سن کر رک گیا اور حیرت و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے نوجوان، تم نے مجھے کس لیے آواز دی؟ کیا تم اس چور کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو جو تمہارا ضمیر تھا اور جسے میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا؟ تمام شرکائے قافلہ ایک بار پھر جمع ہونے لگے۔ باقر بامیانی جو شکل و صورت سے ایک سوداگر ہی معلوم پڑتا تھا، انتہائی باروب لہجے میں بولا، جی ہاں امیر محترم، میں اپنے ساتھی کے بارے میں ہی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھی کے ساتھ کسی حقیقی چور نے انتہائی خطرناک کھیل کھیلا ہے۔ آپ جس شخص کو ایک معمولی ہار کا چور سمجھ کر ہتکڑیاں پہنا چکی ہیں، یہ معمولی آدمی نہیں۔ یہ چاہے تو کھڑے کھڑے آپ کے تمام مال و اسباب کو خرید سکتا ہے۔ یہ کرغستان کا ایک معروف سوداگر ہے جس کے ملک سے ہیرے جواہرات فروخت ہو کر ہمارے دارالسلطنت تک آتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اسے چھوڑ دیجئے۔ آپ چاہیں تو میں اس کی ضمانت دینے اور ضمانت کے طور پر اپنا تمام قیمتی سامان آپ کے پاس گروی رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ باقر کی بات سن کر تمام لوگ ششدر رہ گئے۔ اب ہر کوئی اس کراختائی نوجوان کی جانب گومگو کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ خود میر قافلہ بھی گڑبڑا گیا تھا اور اس نے بے ساختہ کہا، کیا ہے تمہارا قیمتی سامان؟ مجھے دکھاؤ تاکہ میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ تمہاری ضمانت قابل قبول ہے کہ نہیں۔ باقر بامیانی نے فوراً اپنی گٹھری کھولی اور تھیلی بھر سونے کی شرفیاں اور جوہرات میر قافلہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ باطنیوں کے پاس خزانوں کی کمی نہ تھی۔ خزانے حاصل کرنا ان جیسے قاتلوں اور لٹیروں کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ باقر بامیانی ہی اصل چور تھا۔ اس نے جب 15 دن کی مسلسل کوشش سے یہ دیکھا کہ وہ لائتس لاما کے دل میں اپنے لیے ذرا سی بھی جگہ نہیں بنا سکا تو اس نے یہ چال چلی۔ تبت سے بامیان تک پیدل سفر کرنے والا لائتس بے شک زندگی میں بہت سی دشواریاں دیکھ چکا تھا، لیکن اس طرح کا حادثہ اس کے ساتھ پہلے کبھی پیش نہ آیا تھا۔ ایسے عالم میں جب تمام شرکائے قافلہ اس کو غیر مسلم اور پھر ایک چور ہونے کی وجہ سے نگاہ نفرت و حقارت کے ساتھ دیکھ چکے تھے، باقر بامیانی کا یوں بے لوث اس کی مدد کے لیے تیار ہو جانا اس کے لیے نوید رحمت سے کم نہ تھا۔ اسے باقر رحمت کا فرشتہ معلوم ہوا۔ لاما باقر کی چالاکی کو نہ سمجھ سکا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اس مشکل اور شرم انگیز کیفیت میں اس کے ضمیر نے نہ صرف اس کا بھرپور ساتھ دیا بلکہ اپنا بیش بہا خزانہ بھی اس کی ضمانت کی مد میں میرے قافلے کو پیش کر دیا۔ اب لائتس کے لیے باقر کے سامنے جھکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ باقر کی بے لوث ہمدردی دیکھ کر لائتس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور باقر کے سامنے اپنے ہتکڑی میں جکڑے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ باقر بامیانی دل ہی دل میں بہت مسرور ہوا۔ اس کا نشانہ تیر بہدف ثابت ہوا۔ لائتس باقر کے ہاتھوں بے مول بک گیا۔ اگلی صبح جب قافلہ روانہ ہوا تو لائتس باقر کی ہمراہ اپنے اونٹ کے کچاوے میں بیٹھا۔ اس کی ہر بات پر جی جی کر رہا تھا۔ یہ خطرناک باطنی باقر بامیانی کی فتح کی نشانی تھی۔ سفر کے باقی تمام دن لائتس باقر بامیانی کے سامنے شرمندہ سا رہا۔ اس نے بامیانی کے کسی غلام کی طرح خدمت شروع کر دی اور پھر ایک روز باقر بامیانی نے اس بدھ نوجوان کو اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے قلعہ دزکوہ میں جا کر اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قائل کر لیا۔ باقر نے اسے بتایا کہ دزکوہ میں احمد بن عطاش نامی ایک نوجوان عالم دنیا بھر کے تمام مسلمان علماء سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی علوم کا شہرہ مشرق و مغرب اور عرب و عجم کے تمام ممالک میں آفتاب درخشاں کی طرح عام تھا۔ لائتس نے باقر کے کہنے پر وعدہ کر لیا کہ وہ رہ پہنچ کر اس کے ہمراہ اصفہان کی جانب چل دے گا اور قلعہ دزکوہ میں رہ کر اپنی علمی پیاس بجھائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سفر کے اختتام پر لائتس باقر کے ہمراہ دزکوہ کی جانب چل دیا۔ اصفہان شہر کے گلی کوچے غروب آفتاب کے ساتھ ہی ویران ہونے لگے۔ ہر کسی کی زبان پر تھا کہ رات ہوتے ہی شہر میں اسیب گھس آتے ہیں۔ لوگ
دن ڈھلنے کے بعد تیزی کے ساتھ اپنے گھروں کی طرف دوڑتے، بازار میں دکانیں بند ہونے لگتی اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف سنسانی چھا جاتی۔ گزشتہ کئی روز سے ہر رات اصفہان کے ایک نہ ایک شہری کو اسیب اٹھا کر لے جاتے، جو پھر کبھی واپس نہ لوٹتا۔ شہر کی گلیوں میں بہت کم کوئی اکیلا شخص دکھائی دیتا، اور وہ بھی صرف دن کے وقت۔ دن میں بھی لوگ کہیں جاتے تو زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہو کر جاتے۔ حاکم شہر کے لیے اسیبوں کا مسئلہ سوہانے روح بنا ہوا تھا۔ وہ ہر روز اپنے افسروں کا اجلاس طلب کرتا۔ سب منتظمین مل بیٹھ اور سر جوڑ کر اس مسئلے کا حل سوچنے کی کوشش کرتے، لیکن بالآخر ناکام و نامراد اٹھ جاتے۔ شہر کی فضا پر خوف کے گہرے سائے چھائے ہوئے تھے۔ مائیں اپنے بچوں کو سینوں سے چمٹائے دن بھر اٹھائے پھرتی کہ کہیں کوئی بدروح ان کے بچے کا گلا نہ گھونٹ دے۔ ان حالات کا سمجھ یہ تھا کہ اگر کوئی طبعی موت بھی مر جاتا تو اسے اسیبوں اور بدروحوں کا کام ہی قرار دیا جاتا۔ یہ صورتحال گزشتہ 2 ماہ سے تھی۔ شروع میں چند مہمان غائب ہوئے جو بعد عمرہ شعراء کے ہاں مقیم تھے۔ شام کے بعد کسی کام کاج کے سلسلوں میں گھروں سے نکلے اور پھر نہ لوٹے، لیکن بتدریج یہ سلسلہ پھیلنے لگا اور اہلیان شہر بھی غائب ہونے لگے۔ نہ جانے کیا آفتات تھی جو اصفہان پر آ پڑی تھی۔ اچھا خاصا ہنستا بستا پرامن شہر بدروحوں کا مسکن بن کے رہ گیا تھا۔ دولت مند لوگ اپنے کنبوں سمیت شہر چھوڑ کر جانے لگے۔ متوسط طبقہ کے لوگ دن بھر زرد آنکھیں اور فک چہرے لیے کاروبار زندگی میں شریک ہوتے اور شام ہوتے ہی گھروں میں جا دبکتے۔ گھروں میں بھی لوگ خوفزدہ تھے۔ ہر شہری کی نیندیں حرام تھی۔ کسی کی 1-2 کروٹ آنکھ لگ جاتی تو کچھ دیر بعد وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ اسے یوں لگتا جیسے قاتل بدروحیں اس کے سرہانے آ کر موت کا رقص کرنے لگی ہیں۔ 2 ماہ پہلے یہی اصفہان ایک جیتا جاگتا اور جگمگاتا شہر تھا، جہاں زندگی کی ہر راحت، ہر خوشی اور ہر آسودگی تھی۔ سلطنت سلجوقی کا اصفہان علم و ہنر کا گہوارہ اور باغات کا شہر تھا۔ اس وقت کی دنیا کے مایہ ناز عالم، فلسفی اور حکیم ابو علی سینا کی وفات اسی شہر میں ہوئی تھی۔ ابو علی سینا کی شخصیت میں علوم عصری و باطنی کی اتنی زیادہ روشنی تھی کہ اصفہان کا نام دنیا کے گوشے گوشے میں لیا جانے لگا۔ شیخ الرئیس ابو علی سینا جب 17 سال کے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے نوح بن منصور سامانی کا علاج کیا، جس سے اس نے کلی صحت پائی۔ اس کے بعد وہ اس کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد سامانی دربار چھوڑ کر خوارزم میں مامون بن مامون کے پاس جا پہنچے۔ دربار میں پہلے سے بہت علماء جمع تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سنا کہ مامون بن مامون کے دربار میں بہت سے یگانہ روزگار عالم جمع ہیں، تو اس نے مامون خوارزمی کو کہلا بھیجا کہ ان علماء کو دربار غزنی میں آنے کی دعوت دی جائے۔ اگرچہ ظاہر میں تو یہ ایک دعوت ہی تھی، لیکن دراصل حکم تھا، جس سے سرتابی کرنے کی ہمت مامون خوارزمی میں نہ تھی۔ بہرحال اس نے علماء کو اجازت دے دی کہ اگر چاہیں تو غزنی چلے جائیں۔ ابو ریحان البیرونی جو اس وقت خوارزم کے دربار میں تھے، اس دعوت پر غزنی چلے گئے، لیکن ابو علی سینا نے جانا پسند نہ کیا۔ دعوت کو رد کر کے وہ مامون کے دربار میں بھی نہ رہ سکتے تھے، اس لیے خوارزم کو ترک کر کے خراسان آ گئے، پھر گرگان چلے گئے۔ اس کے بعد رے، قزوین اور ہمدان کا سفر کیا۔ آخر شمس الدولہ دیلمی کے دربار میں انہیں وزارت کا منصب سونپا گیا۔ شمس الدولہ المعروف تاج الدولہ کے زمانے میں انہیں کسی وجہ سے قید میں ڈال دیا گیا۔ وہاں سے موقع پا کر فرار ہوئے تو اصفہان چلے گئے اور علاء الدولہ ابو جعفر کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ 1036 میں انہوں نے اصفہان میں وفات پائی۔ ابو علی سینا کے بعد یہ شہر ابو بکر اصفہانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ نابغہ روزگار عالم اصفہان میں پیدا ہوا اور اس نے غزنی کے راستے میں وفات پائی۔ ابو سلیمان داؤد بن علی اصفہانی بھی اسی شہر کے باشندہ تھے۔ اصفہان قدرتی مناظر سے مالا مال تھا۔ یہ انجیر کے درختوں میں گھری ایک سرسبز اور سجل دھرتی تھی، لیکن نہ جانے 12ویں صدی کے پہلے عشرے میں اسے کس کی نظر لگی کہ اصفہان دنوں ہی دنوں میں ویران ہونے لگا۔ عمائدین شہر دن بھر حاکم شہر کے سر پر سوار رہتے کہ اس بھیانک مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے۔ ہر رات کسی نہ کسی شہری کی پر اسرار موت ایک بے حد خوفزدہ کر دینے والی بات تھی۔ ستم تو یہ تھا کہ غائب ہونے والے کسی بھی شخص کی لاش تک نہ ملتی۔ والدین نے بچوں کو مدرسوں میں جانے سے روک دیا تھا۔
شام ڈھلتے ہی گلیاں سنسان اور کوچے ویران ہو جاتے ہیں۔ رات کا پہلا پہر شروع ہوتے ہی سارا شہر سائیں سائیں کرنے لگتا، صرف تیز ہوا اور جھومتے ہوئے درخت جیسے بہت سے اسیب اور بدروئیں مل کر اصفہان کی ویرانی پر رقص کر رہے ہوں باقی رہ جاتے۔ ان غائب ہونے والے شہریوں کے ساتھ کیا بیتتی تھی کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ کوئی کہتا جنات اٹھا کر لے جاتے ہیں، کوئی کہتا شہر سے باہر جو قبرستان ہے وہاں سے شیطانی روحیں رات کی تاریکی میں شہر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، کوئی کہتا فصیلے شہر کے عقب میں ایک اندھا کنواں ہے جہاں سے الٹے پیروں والی چڑیلیں گھنگرو چھنکاتی نکلتی ہیں اور لوگوں کو دھوکے سے قتل کر دیتی ہیں۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ رفتہ رفتہ خوف و دہشت کی یہ فضا ہر شہری کے دل میں مستقل گھر کرنے لگی۔ آخر تنگ آ کر حاکم شہر نے ان حالات سے سلطان معظم کو آگاہ کیا۔ سلطان محمد بن ملک شاہ دارالسلطنت رے میں موجود تھا۔ مسئلے کی سنگینی کے بارے میں سن کر سلطان نے دربار خاص لگایا اور حاکم اصفہان کے ایلچی سے کہا کہ وہ تمام امرائے سلطنت کے سامنے اصفہان کے تفصیلی حالات سنائے۔ ایلچی کی زبانی اصفہان کے حالات سن کر اہلیان دربار گمسم ہو گئے، کوئی کچھ نہ بولا۔ ہر کسی کے دل پر مافوق الفطرت طاقتوں کا خوف تھا۔ یکایک دربار میں سلطان کے نائب اور وزیر سلطنت سعد الملک کی آواز گونجی، سلطان معظم، میں ان حالات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ تمام باتیں اہل اصفہان کا وہم ہے۔ ایک مرتبہ جب کوئی خوف کسی آبادی میں شہرت پا لیتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں جھوٹ کا سچ بن جاتا ہے۔ ہر شخص خیالات میں وہی بلائیں دیکھتا ہے جن کے بارے میں اس نے سن رکھا ہو۔ اصفہان کا بھی یہی حال ہے۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر ششدر ہوں کہ علماء و فضلہ کے شہر اصفہان میں اس قدر توہم پرستانہ اور جاہلانہ خیالات کی ترویج کو روکنے والا کوئی نہیں۔ غالباً اصفہان کے علماء بھی بھوت پریت پر یقین کرنے لگے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ملت اسلامیہ کی علم و فضل کی کشتی ڈوبنے والی ہے۔ وزیر سلطنت سعد الملک کی تقریر سن کر اہلیان دربار آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد یہ چیمگوئیاں بلند ہوئیں اور دبے دبے سے شور میں بدل گئی۔ چند ثانیے بعد ایک طرف سے سلطنت کے عالم کبیر تلمیذ نظامی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، وزیر مملکت سعد الملک کی تمام باتیں درست تھی، یہاں تک کہ وزیر سلطنت نے علماء اصفہان کو سرزنش کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا وہ بھی غلط نہیں تھا۔ لیکن پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ ہر روز بلا ناگہ اصفہان کے ایک دو شہری راتوں رات غائب ہو جاتے ہیں؟ یقیناً یہ کام اسیب کا نہیں۔ کوئی اسیب انسان سے زیادہ طاقت اور شعور نہیں رکھتا۔ اس بھیانک اور شفاق قتل و غارت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ہمیں وہ ہاتھ تلاش کرنا چاہیے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کوئی خوفناک مجرم اور اس کا گروہ اہل اصفہان سے اپنی کسی رنجش کا بدلہ لے رہا ہے۔ میں سلطان معظم سے گزارش کروں گا کہ وہ کار آزمودہ اور تجربہ کار افسروں کا ایک تفتیشی دستہ اصفہان روانہ کرنے کا حکم صادر فرمائیں، کیونکہ اگر وہاں پر اسرار اموات کی یہی شرح رہی تو اصفہان بہت جلد خالی ہو جائے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی شخص اس عروس البلاد شہر کو جان بوجھ کر خالی کروانا چاہتا ہے؟ عالم کبیر تلمیذ نظامی کی بات سن کر اہلیان دربار نے ایک بار چپ سادھ لی۔ اب سب کی نظریں سلطان پر تھی۔ شاید وزیر سلطنت کو عالم کبیر کی بات پسند نہ آئی تھی، کیونکہ ان کے چہرے پر برا فروختگی کے آثار دیکھے جا سکتے تھے۔ سلطان محمد بن ملک شاہ جو مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کا حکمران تھا خود پریشان ہو گیا۔ یہ ایک ایسا مفوق الاسباب مسئلہ تھا جس کا حال مدبرین کی بس کی بات نہ تھی۔ عالم کبیر کی گفتگو سن کر سلطان کی کچھ ڈھارس بندھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کسی شفاق انسان کا کام ہے تو اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ چنانچہ سلطان معظم نے مسئلہ اصفہان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اپنے وزیر سلطنت سعد الملک کو خصوصی ہدایت دی اور کہا، سعد الملک، آپ خود 50 بہترین لڑاکا سپاہیوں کو لے کر اس مسئلہ کی تفتیش کے لیے جائیں اور جس کسی کو بھی اس مذموم کام میں ملوث پائیں اسے بغیر کوئی عدالت لگائے سرے بازار گھسیٹ کر قتل کر دیں۔ اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ سلطان کا حکم گویا مجلس برخاست ہونے کا اعلان تھا۔ وزیر سلطنت کی قیادت میں ماہر افسروں کا تفتیشی دستہ اصفہان آیا۔ سعد الملک ان تمام واقعات کو احمقانہ خیال کرتا تھا، چنانچہ اس نے اسی رات شہر کے بڑے چوراہے میں جلسے عام منعقد کرنے کی منادی کروا دی۔ شاہی سپاہیوں کا دستہ دیکھ کر لوگ جھجکتے اپنے گھروں سے نکلے اور چوراہے میں آ کر جمع ہونے لگے۔
جلسہ منعقد ہونے تک خوف و ہراس میں خاصی کمی واقع ہو چکی تھی۔ سعد الملک نے اہل اصفہان کے اجتماع کے سامنے خطاب کیا۔ اے اصفہان کے توہم پرست مسلمانوں، کیا تمہیں اپنے دین کا سبق بھول گیا؟ تم بھوت پریت اور بدروحوں سے ڈرنے لگے ہو۔ یہاں کوئی بھوت پریت نہیں، اگر کوئی ہے تو اسے بلاؤ۔ میں سعد الملک وزیر سلطنت سلجوق تمام جنات کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور میرا کچھ بگاڑ کر دکھائیں۔ اے اہل اصفہان، ہوش میں آؤ۔ تم گھروں میں دبکے رہے تو تمہارے کاروبار بند اور کھیتیاں اجڑ جائیں گی۔ خوف کا توق اپنے گلوں سے اتار کر پھینک دو اور توہم پرستی کا راستہ چھوڑ دو۔ سعد الملک کی تقریر سے لوگوں کی ڈھارس بندھی، اور مزید حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس رات شہر بھر میں امن رہا، نہ کوئی شہری غائب ہوا اور نہ ہی کوئی بچہ پراسرار موت مرا۔ سعد الملک اور اس کے دستے نے 3 راتوں تک اصفہان میں قیام کیا۔ سپاہی رات رات بھر گشت کرتے رہے، لیکن کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا۔ تب سعد الملک نے حاکم شہر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس نے واپس روانہ ہونے سے پہلے حاکم شہر کو تحکمانہ لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کے سپاہی مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہیں، آپ حاکم شہر ہیں، حکومت نے آپ کو شہر کی حفاظت کے لیے اپنی فوج دے رکھی ہے، تو پھر آپ کے سپاہی رات کو گشت کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہیں اس کوتاہی میں آپ کا ہاتھ تو نہیں؟ حاکم شہر کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ تو سپاہیوں کو گشت کے لیے مقرر کرتا تھا، لیکن کوئی سپاہی بھی رات کے گشت کے لیے تیار نہ ہوتا۔ شروع میں شہر کی پولیس نے روزانہ کے گشتی دستے مقرر کیے تھے، لیکن ہر رات پولیس کا کوئی نہ کوئی سپاہی غائب ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ سب لوگ گشت سے گھبرانے لگے۔ اب حاکم شہر سعد الملک کو کیا جواب دیتا؟ وہ اپنی جگہ کان دبائے کھڑا رہا۔ قریب تھا کہ سعد الملک غصے سے پھٹ پڑتا کہ اتنے میں سعد الملک کو دور سے کوئی فیل سوار آتا دکھائی دیا۔